अस्सलाम वालेकुम। सेलेक्टेड, डिफेक्टेड और अब साहिबा, ये मामला कहां तक जाएगा? वजीर आजम से लेकर रुकने सूबाई असेंबली तक सब कसूरवार हैं। हताकामेज बयान देने का सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? क्या ये सियासतदान अपने बच्चों को भी यही नाजिबा जबान सिखाएंगे? इस वक्त सूरत हाल यह है कि बड़ों की इज्जत, छोटों से शफकत और दीन का दर्स सब भूल गए। लगता है ऐसा कि इस वक्त कोई एक ऐसी कैफियत है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में कि हमारी पॉलिटिकल एलीट जो है इस मुल्क के सियासी कल्चर को बंद गली की जानिब लेकर जा रही है। कितना खमियाजा हमें खुद इन हरकतों का भुगतना पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में अपने पैनल का तारुफ कराता चलूं। कराची से ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है तारिक चौधरी साहब ने, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। तारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और लाहौर से अनवार हाशमी साहब ब्यूरो चीफ जो है वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। रफत सईद, इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जब हम खबरें देख रहे हैं तो कल परसों जो है वो सेलेक्टेड की गर्दान थी, अब जो है कल से हमने देखा कि डिफेक्टेड के ऊपर काफ़ी मामला हुआ। फिर आज जो है बिलावल भुट्टो को इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान ने एक अवामी इज्तिमा में साहिबा कहकर पुकारा। ये हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं तमाम मामलात को? अदम बर्दाश्त। सियासत तो नाम ही मुमकिनात का है। जो कल के सियासी हरीफ थे आज सियासी हलीफ बने हुए। क्या इस लेवल पे जाकर दोबारा कोई किसी से यारी का, दोस्ती का, मुरव्वत का कोई मिजाज हो सकता है? अफसोसनाक तो है ही, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शर्मनाक भी है, अलमनाक भी है। और इससे पहले पाकिस्तानी सियासत में इतना बदतरीन दौर कभी नहीं आया। आप 80 में देख लीजिए, 90 की दहाई में देख लीजिए, 70 की दहाई में देख लीजिए, उस वक्त भी इल्ज़ाम लगता था कि तूफ़ान बदतमीज़ हल्का फुल्का होता था, लेकिन इस सतह पर कोई सियासतदान नहीं आता था। तो अब मैं कह सकता हूँ कि सियासत में भी गिरावट आई है। जिस तरह हर चीज़ में हम लोग नीचे की तरफ गए हैं तो सियासत में भी गिरावट की तरफ गया है मामला। और अब जो कुछ आज पार्लियामेंट में हो रहा है ये तो आप समझ लें कि लोग मुतनफ़िर हो जाएंगे आने वाले दिनों में। जिस तरह के मनाजिर देख रहे हैं, जो जुमले सुन रहे हैं, बाज़ जुमले तो ऐसे हैं कि जिन्हें आप बैठकर अपने घर वालों के साथ भी नहीं सुन सकते, जिस अलकाब से एक दूसरे को पुकार रहे हैं। और फिर इसमें भी शर्म महसूस नहीं करते कि कल तक जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, जो लोग कल तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का फर्जन वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो कहा करते थे, आज वो किस मुँह से बिलावल को इस नाम से पुकार रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले पीपल्स पार्टी को लीडरों की जो ये रवैया अख्तियार करते हैं। बहरहाल वजीर आजम के मनसब के बहुत इब्नुल वक्ती हुई ना रफत साहब, ये तो फिर इब्नुल वक्ती हुई ना। शायद अपने आप को बहुत ज्यादा अपनी पार्टी के पार्टी रहनुमाओं के करीब करने के लिए ये इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। देखिए इमरान, ये रवादारी ख़त्म हो गई है दरअसल सियासत में, और एक एहतराम ख़त्म हो गया है। बदतरीन मुखालिफ भी एक दूसरे के साथ ये रवैया अख्तियार नहीं कर सकते थे जो अब आज की पार्लियामेंट में जो इस्तेमाल हो रहा है। और फिर आज जो कुछ वज़ीर आज़म ने जो जुमला कहा जिसकी हर सतह पर मजम्मत की गई, बल्कि आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ के जो बाज़ रहनुमा हैं वो भी अंदर से एक शर्मिंदा नज़र आते हैं कि लेकिन चूँकि वज़ीर आज़म के सामने कोई बोल नहीं सकता, कोई मुखालफत मोल नहीं ले सकता, शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी जो है वो अहमियत रखती है। लिहाजा मैं कहूँगा आज जो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का बड़ा बदतरीन दिन है, जब सूबाई असम्बली में भी यही सूरत हाल है, सिंध असम्बली में एक अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हुई जहाँ तूफ़ान बदतमीज़ी था, कौमी असम्बली में ये सब कुछ हो रहा है। एक दूसरे को जिस तरह पुकार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जिस तरह रकीक हमले कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा। तो ये ख्याल में इससे आने वाले दिनों में ये ज़रूर होगा कि पार्लियामेंट का एक वक़ार, पार्लियामेंट का एक एहतराम, पार्लियामेंट की एक सुपरमेसी जो है वो ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और फिर यकीनन फिर यही होगा, यही आवाज़ आने लगेगी, कोई सदारती राज की बात करेगा और कोई पार्लियामेंट को समेटने की बात करेगा। मेरे ख्याल में बहुत ही अफसोसनाक दिन है आज का। तारिक चौधरी साहब, घर को आग जो है वो घर के चिराग से ही लग रही है। यही पार्लियामेंटेरियंस जो हैं इनके बारे में अगर एक आम आवाम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे तो इनका इस्तेकाक मजरू होता है, हक इज्जत के बड़े बड़े दावे हो जाते हैं। और एक दूसरे के खिलाफ जो जुबान असेंबलियों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर इस्तेमाल की जा रही है, जिस पॉलिटिकल कल्चर को फरोग दिया जा रहा है, उसके ऊपर रोज हम सीना को भी करते हैं। आज मजीद बात और आगे बढ़ गई। प्राइम मिनिस्टर जो कि संभाल जिनके ऊपर बड़ी
बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है इस वक्त इस तमाम सूरत-ए-हाल को संभालने की, वही सबसे आगे इसमें लीड कर रहे हैं? एक तो इमरान, मुझे बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप भी शुक्र का अदा करें। हमें किसी ज़माने में बड़ा एहसास कमतरी होता था कि हम तो एलीट स्कूलों हम तो टाट स्कूलों के पढ़े हुए हैं जहाँ कुर्सियाँ भी नहीं होती थी और मामूली सरकारी स्कूल थे, और हम समझते थे कि जो ऑक्सफोर्ड है ये कोई बहुत बड़ी जगह है जहाँ से जो लोग पढ़ के आते हैं बड़े आइडियल होते हैं। ये जो एचएसएन स्कूल है यहाँ पाकिस्तान की और बड़े सगीर की, साउथ एशिया की एलीट फैमिलीज़ पढ़ा करती थी। देहरादून स्कूल था एक, ये बड़ी सारी हमने बातें सुनी नावलों में, किस्सों कहानियों में। तो अब जो ऑक्सफोर्ड के और एचएसएन के पढ़े हुए लोग जिस तरह से स्टेज पे, जिस तरह से असम्बलियों में आके बातें करते हैं, तो इससे तो लगता है कि हम जिन स्कूलों में पढ़े हैं वो अच्छे स्कूल थे। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो हमारे साथ ने, हमारे माँ बाप ने हमें बड़ों का एहतराम सिखाया, छोटों से शफकत से बात करना सिखाया और ये बताया कि किस तरह से किससे बात करनी चाहिए। आजकल जो गुफ्तगू हो रही है और ख़ास तौर पे जो हमारे टॉप के ओहदों पर फाइज लोग हैं, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, हुक्मरान होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं। लोग उनसे सीखते हैं, नशिस्तों पर ख़ास सीखते हैं, बात करने का अंदाज सीखते हैं, देखते हैं कि चीज़ों से डील कैसे करना है, बहरानों से कैसे निपटना है, मुश्किल हालात से कैसे बाहर निकलना है, कौम को बाहर निकाल के ले जाना है। यहाँ दावा किया जाता है कि हम कौम बनाने के लिए आए हैं, कौम तश्कील देने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ तो कौम को तकसीम किया जा रहा है। अब देखें, सिलेक्टेड कहना एक सियासी एक स्टेटस है, सियासतदान एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। किसी को डिफेक्टेड कहना, वो डिफेक्टेड कहने का इशारा भी बिलावल की तरफ था, अगर आप उस पर गौर करें। बिल्कुल। लेकिन आज उसकी पीक ये हुई कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बिलावल साहबा कहा। कल परसों जो उन्होंने जर्मनी और जापान वाली बात की थी, उस पर तो एक पूरी ब्रिगेड आई उनका दिफा करने के लिए कि वो एक स्लिप ऑफ टंग है। हालांकि वो स्लिप ऑफ टंग नहीं है, लेकिन चले वो लोग कहते हैं तो हम मान लेते हैं। लेकिन जो कुछ आज वाना में जलसा आम में कहा गया, उसको तो कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं कह सकेगा। ये तो कसदन सोच समझ कर कहा गया। इसका मतलब ये है, इसका एक मतलब ये है, आपने चले उसको अपने सियासी मुखालिफ को तो जो मर्जी कह दिया, लेकिन इससे जाहिर होता है कि जब हमारे जो बहुत बड़े लोग हैं उन्होंने किसी की हतक करनी हो, किसी को रिडिक्यूल करना हो, तो उसे औरत कहेंगे। इससे ये भी जाहिर है हमारे लीडर्स जो हैं वो औरत की कितना एहतराम करते हैं, और उनके नज़दीक किसी को औरत कह देना, किसी मर्द को, ये एक बड़ी हतक अमेज़ बात है। तो इससे जो हमारे यहाँ ख़वातीन के एहतराम की बातें और ये जो बयान जारी होते हैं और जो ख़वातीन के दिन मनाए जाते हैं, उसकी भी कली खुल जाती है कि हम कितना एहतराम करते हैं। तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, बड़े अफसोसनाक रवैये हैं, और ये अफसोसनाक रवैये उन लोगों के हैं जिनको हम रूलिंग एलीट कहते हैं, जिनकी तरफ देखते हैं हम समझते हैं कि वो ऐसे लोग हैं जिनको देख के आइडियलाइज करना है। तो अगर हमने इनको आइडियलाइज करना है, इस तरह की इडियम फ्रेजेस इस्तेमाल करने वाले लोगों को, जो कि किसी बंद जगह पर बैठ के भी बातें नहीं की जाती, वो जलसों में कह रही हैं, सरेआम कह रहे हैं, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। और बड़ा मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम तो इस बात पे शर्मिंदा ही हो सकते हैं, इसके अलावा क्या कह सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये रफत, ये जो कल्चर है पिछले 1, 1.5, 2 साल में जब से कंटेनर के मामलात शुरू हुए, शायद तब से ही हम देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इस तरह की रिवायत नहीं थी। इससे पहले बड़े मुहज़्ज़ब और शाइस्ता लोग भी आपकी असेंबलियों में रहा करते थे। खुद प्राइम मिनिस्टर ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और फ़ारूक नसीम के हवाले से बात की। MKM के लोग जो है वो काफ़ी, कभी इस तरह के उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगे। ये जो कल्चर है, ये कल्चर जानबूझ के पैदा किया जा रहा है सियासी कल्चर से नफरत करने के लिए, क्या है? मैं तो इसको समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए इमरान, मैं ये बात मुखालफत बराए मुखालफत में नहीं कह रहा, ना कोई वज़ीर आज़म साहब पे कोई तनकीद करने के पहलू से कह रहा हूँ, लेकिन मुतारिफ ये तहरीक इंसाफ ने करवाई है। बदतमीज़ी की सियासत कहीं कहीं मुस्लिम लीग नून में ज़रूर नज़र आती थी, उनके इक्का दुक्का लोग थे, लेकिन आपने ये देखा कि एक ऐसा कल्चर फ़रोग़ पाया कि जब मियाँ नवाज शरीफ लंदन में थे, आवाज़ें मारना या कहीं शॉपिंग एरिया में कोई सियासतदान, करप्शन बिल्कुल किए, अदालतों में मुकदमे चलने चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने कौमी दौलत को लूटा है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि इल्ज़ामात हैं वो बाजार में नजर आए तो उनके पीछे आवाज़ें मारें, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के लोग हों, चाहे वो तहरीक इंसाफ के लोग हों। जब ये कल्चर फ़रोग़ पाया कंटेनर के बाद तो वो फैलता चला गया, आहिस्ता आहिस्ता फिर इंतखाबी मुहिम में उसके असरात नजर आने लगे, और फिर होते होते जब मुस्लिम लीग नून हुकूमत से बाहर हो गई,
اور اقتدار تحریک انصاف کو مل گیا تو پھر وہی رویہ مسلم لیگ نون نے جب اسی انداز سے اپنایا تو پھر ماضرہی کی کیفیت پیدا ہوئی. تو اب یہ صورتحال ہے کہ آپ پتھر پھینکتے ہیں, ادھر سے اینٹ سے جواب آتا ہے, تو ایک دوسرے کو سخت سے سخت جواب دینا. پھر بدتمیزوں کا ایک بریگیڈ بنا ہوا ہے پورا کہ دونوں طرف ایسے ٹاپ کے لوگ جو پارلیمنٹ میں جو اچھی بدتمیزی کر سکتے ہیں انہیں چڑھایا گیا, انہیں پروان چڑھایا گیا, انہیں شے دی گئی, جس کی وجہ سے وہ اور اس طرح کے معاملات کرنے لگے. بلکہ بہت سارے سیاستداں تو عدالتوں میں بھی وہی رویہ اختیار کرنے لگے تھے اور عدالت کے باہر بھی. تو یہ کلچر فروغ دیا تحریک انصاف نے, اب ان کے ہی سامنے آ رہا ہے, جواب دیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی نے اس قسم کی غیر شائستہ معاملات نہیں کیے ہیں, نہ اس طرح جواب دیے ہیں. بلاول بھٹو نے لیکن آج سعید غنی نے بھی آج تمام قرض جو ہے وہ چکتا کیے ہیں. سعید غنی نے بھی بالکل آج جو سعید غنی نے جو گفتگو کی وہ بھی کوئی قابل مذمت ہے, لیکن پھر وہ یہ اس کی پلی لیتے ہیں کہ یہ جوابی کارروائی ہے. انہوں نے عمران خان کے بچوں کے حوالے سے ان کے معاملات جو تھے ماضی کے ان کو کوڈ کرنا شروع کیا, تو تحریک انصاف والے مشتعل ہوئے. تو میرے خیال میں کسی کو نہیں کرنی چاہیے. خدا را اس پارلیمنٹ کو چلنے دیں, اس سسٹم کو چلنے دیں. اس سسٹم کو یہ کچھ نہیں ہو رہا, یہ پارلیمنٹ کو نقصان پہنچے گا. پارلیمنٹ کی تصدیق ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ اس سیاسی کلچر کی, اس سیاسی ہم آہنگی کی, پولیٹیکل ہارمنی جو ہے وہ اس وقت اسٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے. ناؤ اب حالات ایسے کیوں ہوئے؟ دوسرا رخ اس تصویر کا یہ کہ کیوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کا لہجہ تلخ ہوتا جا رہا ہے. بارہا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو NRO نہیں ملے گا. آج انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی شان میں بھی قصیدہ پڑھا اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کو تو وہ اپنے نشانے پر رکھتے ہی ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لہجے میں اتنی زیادہ تلخی کیوں آ رہی ہے؟ طارق چودھری صاحب دیکھیں, دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ جب بلاول کے نام پر بہت زیادہ تلملاتے ہیں اور بہت زیادہ چڑھتے ہیں تو اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگرچہ میری نظر میں اور آپ کی نظر میں تو بلاول بھٹو صاحب اس سٹیج پر نہیں پہنچے جس سٹیج پر وہ پہنچنا چاہتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب نے ان کو اپنا مد مقابل تسلیم کر لیا ہے, جو کہ ظاہر ہے عمر میں ان سے بہت چھوٹے ہیں اور ابھی پہلی دفعہ وہ رکن قومی اسمبلی بنے ہیں. لیکن چونکہ وہ اسمبلی میں آتے ہیں اور جب بھی اسمبلی میں آتے ہیں ان کو جو نیوٹرل آبزرورز ہیں ان کی تقریروں کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو اپنا مد مقابل سمجھنا اور اس طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے بلاول بھٹو کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی کہ وہ پہلی دفعہ اسمبلی میں ان کا سیاسی قد تھوڑا بڑھتا ہے, سیاسی قد تھوڑا بڑھتا ہے, جی بڑھتا ہے محسوس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ بہت سی بریگیڈ ہے ایک جو کہ ہر وقت دوسروں پر تنقید کرتی ہے, اس کی ایک بڑی سمپل وجہ ہے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جو ارکان قومی اسمبلی ہوا کرتے تھے, سینیٹر ہوا کرتے تھے, یا پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کے دیگر جماعتوں کے لوگ, ان کے درمیان تھا کام کا. کہتے تھے جی میں نے اس اجلاس میں نے 200 کوسچن کیے, میں نے اتنے کالنگ اٹینشن نوٹس دیے, میں نے اتنی تحریک استحقاق پیش کی, میں نے پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ اتنے بل متعارف کرائے. حکومتیں کہتی تھی کہ ہم نے اتنی سڑکیں بنائیں, اتنے کلومیٹر ہم نے جو ہے موٹر وے بنا دی, ہم نے اتنے گاؤں کو بجلی دے دی, اتنے دیہات میں ہم نے گیس فراہم کر دی. اب اس وقت تو ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں, کسی کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کوئی پرفارمنس نہیں ہے. اب ظاہر ہے جب آپ کے پاس پرفارمنس نہیں ہوگی تو پھر آپ ناکامیوں کا مقابلہ کریں گے. آج اسد عمر صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں اگر ہماری حکومت ناکام ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ناکام ترین تھی. اگر ہم نے 2 وزیر بدلے ہیں تو انہوں نے تو 4 وزیر بدلے تھے. اگر ان کے دور میں پہلے 8 ماہ میں اتنی مہنگائی تھی تو ہمارے دور میں تو اتنی کم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مقابلہ تو ناکامی کا ہے, کامیابی کا ہے ہی نہیں, مقابلہ کسی اچیومنٹ کا نہیں ہے. And we have to choose the lesser evil. The lesser evil جو ہے وہ ہم کو چوز کرنا ہے, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. جی ظاہر ہے جب آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو آپ اپنے جو پارٹی کے سربراہ ہیں, جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں, آپ کے پارٹی کے چیئرمین ہیں, یا جو بھی آپ کے ہیڈ ہیں, آپ اس کو یہی دکھائیں گے نا کہ میں نے آپ کے فلاں مخالف کو رگیدا, میں نے اس کو رگڑا دیا, میں سن لیا, میں نے اس کے لچے لیے. تو آپ کے پاس دکھانے کے لیے, کرنے کے لیے اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہی کچھ ہے. تو ظاہر ہے جب یہی کچھ ہوگا, یہی معیار ہوگا اور یہی ریکوائرمنٹ ہوگی تو پھر لوگ یہی کریں گے. اور کیا کریں گے؟ ٹھیک. رفت صاحب کیا واقعی اس وقت بلاول بھٹو کا جو سیاسی قد ہے وہ خود پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں؟ جنت نے یہ بات ٹھیک کہی ہے, ان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ میچیورٹی آ رہی ہے بلاول بھٹو میں. وہ ایک لیڈر کے طور پہ اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. آج سے کچھ عرصے پہلے تک ان کی آپ تقاریر کو سنیں تو اس میں وہ ربط نہیں ہوتا تھا,
وہ روانی سے اردو میں بات نہیں کر سکتے تھے، تو کچھ چیزوں میں وہ ٹھہراؤ نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیں جو آج سے 2-3 دن پہلے قومی اسمبلی میں انہوں نے تقریر کی تھی وہ خاصی میچور تقریر تھی. اب تلفظ جو ہے ان کی مادری زبان نہیں ہے، تو لہٰذا تلفظ ان کا مذکر مؤنث میں تبدیل ہو سکتا ہے. شاید اسی کو لے کر وزیر اعظم دل پر بات لے گئے اور انہوں نے فوراً جواب دے ڈالا. تو جواب دینے کا مطلب یہی ہے کہ صحیح کہہ رہے ہیں طارق یہ بات کہ وہ اپنا مد مقابل سمجھنے لگے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لیڈر کے طور پر کوئی ان کے سامنے آ سکتا ہے تو وہ بلاول بھٹو ہے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، میں پھر کہوں گا کہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم تعریف کر رہے ہیں اور تحریک انصاف اور وزیر اعظم کو ہم نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ڈیسپریٹ نظر آتی ہے تحریک انصاف اور یہ معاملہ تو دونوں طرف ہے نا رفعت صاحب، یہ معاملہ دونوں طرف ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف کی بریگیڈ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، حساب کتاب جو ہے وہ دونوں طرف سے برابر ہو رہا ہے. ہم تو اس المیہ کو رو رہے ہیں. میں دوسری طرف بھی عمران آ رہا ہوں، میں بھی آ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں، وہ زیادہ فکرمند اور زیادہ پریشان ان معاملات سے ہیں جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے، جس کو کہ تحریک انصاف کے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ کرپشن کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے چیخیں نکل رہی ہیں. چیخیں نہیں نکل رہی ہیں، اصل میں واقعی گھیرا تنگ ہو رہا ہے. کچھ معاملات خاصے سیریس ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے، تو وہ اس طرف بھی ان کے ایک فوکس ہے. اس میں جب بیانات آتے ہیں تو اس میں تلخی تو ہو ہی جانی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو. تو لہٰذا ایک طرف وہ اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں، دوسری طرف خود حکومتی ارکان جو ہیں انہیں موقع دیتے ہیں، اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں جس سے انہیں کہنے کا موقع ملتا ہے. اور جواب الجواب جب یہ چلے گا تو پھر آپ بتائیں بدتمیزی کی نہریں ہی بہیں گی. ارکان اسمبلی، آپ جو بات طارق نے بھی ایک بات کہی ہے کہ ایک ڈیکور ایک آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، مکالمہ ہوتا تھا، اور وہ اسمبلی کے فلور پر ہوتا تھا. اس طرح نہیں ہوتا تھا کہ ٹویٹ کر دیا. اب ابھی فردوس عاشق آوان صاحب دیکھیں، صاحبہ جو ہے انہوں نے ایک بات کہی کہ غلام سرور صاحب کے لیے صبح کیا بات کہہ رہی تھی، وہ اب کہہ رہی ہیں وہ قابل احترام ہے، وہ میرے بھائی ہیں. تو میرے خیال میں آغاز ہی نہیں کرنا چاہیے. پارٹی کے اندر بھی یہی صورتحال ہے آپس میں تحریک انصاف. صورتحال کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں پنجاب کی سیاست. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے بیورو چیف طارق چودھری اور رفعت سعید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، پچھلے دنوں سے ظاہر ہے کہ کافی عرصے سے کچھ تاثر پنجاب میں گورننس کے حوالے سے جا رہا تھا کہ عثمان بزدار صاحب کی حکومت جو ہے کرسی ان کی کافی ہاٹ واٹرز میں ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت جو پرفارمنس بیسڈ انالیسس جو کیا جا رہا تھا اس کے حوالے سے، بٹ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے دفاع میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ سامنے آ گئے اور ان کا کہنا ہے کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ پوری کابینہ جو پنجاب کی کابینہ ہے ان کی حمایت حاصل ہے. اور پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ گورنر پنجاب جناب محمد سرور صاحب جو ہیں وہ اب بڑے ہاٹ واٹرز میں نظر آ رہے ہیں. گو کہ ان کی بڑی کوشش انہوں نے کی، پرائم منسٹر سے ملاقات کی اور بنی گالہ میں 1-2 لوگوں سے ان کی ملاقات بھی ہوئی. آج ان کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر میری بات مان لیتے تو پنجاب میں 2/3 اکثریت مل جاتی پی ٹی آئی کو. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے وزارت سے یا کرسی سے کوئی پیار نہیں ہے، میں اس وقت سرو کرنے آیا ہوں. اور یقیناً یہ اس وقت یہ تمام باتیں ہم سنتے ہیں کہ جب واقعی لا بجھنے میں وہ جو آخری شعلہ پھڑپھڑاتا ہے، ایسی کچھ صورتحال ہوتی ہے. کیا کہیں گے طارق چودھری صاحب، صورتحال کیا بن رہی ہے اس وقت پنجاب میں؟ دیکھیں، جو بات انہوں نے کی کہ اگر ان کی بات مان لی جاتی تو شاید مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے پاس زیادہ سیٹیں ہوتی، 2 اکثریت ہوتی. تو وہ اشارہ کر رہے ہیں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے. جو کہ جب پی ٹی آئی ٹکٹیں بانٹ رہی تھی تو وہاں 3-4 لابیز تھیں جن کی خواہش تھی، جن کی کوشش تھی کہ ان کے جو گروپ کے لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ٹکٹیں ملیں. اس میں قریشی صاحب بھی تھے، ترین صاحب بھی تھے، اس وقت کے گورنر صاحب بھی تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے. ظاہر ہے جب ان کو پتا تھا کہ جب جیت جائیں گے تو جیتنے کے بعد جب وزارت اعلیٰ کا معاملہ آئے گا تو سب کے پاس بارگیننگ کے لیے زیادہ سے زیادہ ارکان صوبائی اسمبلی ہوں گے، جس میں سب کی اپنے اپنی برادری، اپنا علاقہ، اپنے گروپ کے لوگ بھی شامل تھے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ کیا گورنر صاحب جو ہیں یا پھر یہ ہے کہ جو وہ چراغ آخر شب کی مانند ہیں. میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ شاید گورنر صاحب جو ہیں ان کا فوری طور پر جو چل چلاؤ ہے مجھے نظر نہیں آتا، اور نہ ہی فوری طور پر فوری صبر یہ ہے. ویسے تو پاکستان تحریک انصاف میں فیصلے جو ہیں اتنی تیزی سے ہوتے ہیں کہ ایک دن پہلے تردید آتی ہے اور دوسرے دن جو ہے وہ پوری کی پوری کابینہ تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے، میرا ہنچ یہ ہے کہ شاید کچھ وقت لگے، کیونکہ بنیادی چیز جو ہے وہ ایک تو جو میں نے کہا عرض کی تھی
کہ اس بات یہ سوال سامنے آ کھڑا ہوتا ہے کہ نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ کس طرح سے لے گا اور کس طرح سے لوگوں کو راضی کرے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک موضوع شخصیت شاید کو نظر نہیں آئی. اگرچہ سب لوگ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب نے اعتماد کا ووٹ بھی لیا ہے, ان کے اتحادی بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. آج عین اس وقت جب کہ خبریں آ رہی تھیں کہ ترین صاحب نے خفیہ طور پر کچھ ایسے ارکانے صوبائی اسمبلی سے انٹرویوز کیے ہیں جن میں سے کوئی ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے, اسی وقت جہانگیر ترین صاحب جو ہیں بڑی شد و مت سے بزدار صاحب کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ جو اتنی جوش و خروش سے حمایت ہے اور اتنی اس میں ولولے کی بات ہے, اسی سے بات معاملہ جو ہے وہ مشکوک نظر آتا ہے. لیکن ابھی تک شاید کینڈیڈیٹ تلاش نہیں کیا جا سکا اور ابھی تک یہ طے نہیں کیا جا سکا کہ پھر وہ جو معاملہ ہے ووٹ کا وہ کیسے طے ہوگا. جب یہ طے ہو جائے گا تو پھر میرے خیال پنجاب میں تبدیلی آئے گی, لیکن وہ تبدیلی مجھے فوری طور پہ آتی نظر نہیں آتی. جی رفعت صاحب, آپ کیا تجزیہ کریں گے پنجاب کی سیاست جہاں پہ تبدیلی تو بہرحال یہ کہا ہے کہ آئے گی, لیکن وہ گورنر سائیڈ پہ آتی ہے, وزیر اعلیٰ سائیڈ پہ آتی ہے یا کہیں اور آتی ہے, کیا ہے رفعت صاحب؟ دیکھیں عمران, آہستہ آہستہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. وزیر اعظم پہ خاصا دباؤ ہے پنجاب کی قیادت کو تبدیل کرنے کے لیے, لیکن مسئلہ صرف وہی ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ تبدیلی بالکل ہونی ہے, جلد ہوگی, زیادہ عرصہ نہیں لگے گا. کیونکہ آج جب چودھری سرور کی پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بہت ساری باتوں میں جو ان کی شکایت تھی, پہلے انہوں نے اپنی پورے معاملات بتائے, ماضی کے معاملات بتائے, اپنی اہمیت بتائی, اپنی افادیت بتائی, اور اس کے بعد آخر میں وہ عمران خان کی حمایت کرتے ہوئے ہی نظر آئے. کیونکہ فی الحال کوئی راستہ نہیں ہے, ان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتنی آسانی سے استعفیٰ نہیں دوں گا, یہ بھی انہوں نے کہا ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں یہ بات, بالکل انہوں نے کہا, لیکن ان کے چہرے سے ان کی جو گفتگو ہے اس سے مایوسی بڑی نمایاں تھی, اور اندر یہ بہت واضح ہو رہا تھا کہ اندر کھچڑی پک رہی ہے. اور جہاں تک رہی آپ نے عثمان بوزدار کی بات, تو اس کے حوالے سے بھی عمران خان کے جو انر سرکل ہیں اس میں یہ بات ڈسکس ضرور ہوئی ہے, اور ان پہ خاصا دباؤ بھی ہے تبدیل کرنے. کیونکہ آپ بتائیں کہ شہباز شریف جیسے وزیر اعلیٰ کے جانے کے بعد پھر آپ عثمان بوزدار, بالکل آپ بتائیں ایک واضح فرق نظر آتا ہے. لہٰذا وہاں ایسا شخص چاہیے. اسی وجہ سے جہانگیر ترین پھر ایکٹیو ہوئے ہیں. بظاہر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں آپ پرفارمنس کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن عثمان بزدار صاحب کے پیچھے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ کافی کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کے بھی پیچھے وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ وسیم اکرم پلس بنانے پہ جو انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے. تو اتنا آسان تو نہیں ہے پھر بزدار صاحب کا جانا. تحریک انصاف کی سیاست میں پیچھے کھڑا ہونا, پشت پر کھڑے ہونا, مضبوطی سے کھڑے ہونا, یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن پشت پر سے غائب کیسے ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک فیصلہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ بات وہ نہیں ہے, وہ تو کسی اور وجہ سے ان کی پشت پر کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کے بہت سارے معاملات ہیں, ان کے ذریعے ٹیکل کرنا آسان ہوگا بنسبت اس کے کہ کوئی سمجھ بوجھ والا وزیر اعلیٰ آتا ہے تو پھر یقیناً وہ اسپیس نہیں رہے گی جہانگیر ترین کے لیے بھی. تو وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, لیکن بہرحال لوگوں کو جواب دینا, جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ بڑا واضح طور سے نظر آتا ہے تحریک انصاف کی قیادت میں بھی اور خود وزیر اعظم کے رویے میں بھی کہ بہت ساری باتوں میں انہیں مایوسی ہوئی ہے, بہت ساری باتوں میں عوام کو مایوسی ہوئی ہے. جو وعدے کیے گئے تھے عوام سے وہ پورے نہیں ہو پا رہے. اگر وہ اس طرح کے دعوے نہیں کرتے, وعدے نہیں کرتے اور نہیں ڈیلیور کر پاتے تو میرے خیال میں شاید اتنا فرق نہیں پڑتا, اتنا ڈیمیج نہیں ہوتا جتنا اب موجودہ حالات میں ڈیمیج ہو رہا ہے. اچھا رفعت صاحب, ذرا سندھ کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. خورشید صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ایران میں جو انہوں نے بیان دیا اس پہ آرٹیکل 6 جو ہے ان کے اوپر لگنی چاہیے, اور آغا سراج درانی صاحب جو ہے ان کے خلاف بھی ریفرنس اب تیار ہو گیا. کیا کہیں گے آپ کہ کتنی زیادہ تیزی سے اس وقت نیب جو ہے وہ سندھ میں پینیٹریٹ کر گئی ہے؟ دیکھیں اس میں پیپلز پارٹی کی سروائیول کا معاملہ ہے, اور جہاں تک آپ نے آرٹیکل 6 کی بات کی ہے تو آرٹیکل 6 کو تو سب نے ایسا کھیل تماشا بنا لیا ہے کہ ذرا سی بھی بات ہو تو فوراً مطالبہ آرٹیکل 6 کا آ جاتا ہے کہ اس پہ لاگو کرنے کی بات آ جاتی ہے. اب وہ وہاں ایران کے دورے کو لے کر بھی لوگوں نے یہ بات شروع کر دی ہے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو اپنے معاملات پہ توجہ دینی چاہیے. سندھ میں معاملات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. سندھ میں جو صورتحال ہے گورننس کی وہ بہتر نہیں ہے. خود خورشید شاہ کا جو علاقہ ہے, خورشید شاہ جس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں کی صورتحال سب کے سامنے. میرے خیال میں اگر گورننس پہ توجہ دیں تو شاید آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہو سکیں. ادروائز پاکستان
پیپلز پارٹی کو خاصی مشکلات پیش آئیں گی، اور اسی کی تیاری تحریک انصاف کر رہی ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم ان کی اتحادی ہے، بلدیاتی انتخابات آنے والے ہیں، تو یقیناً ایم کیو ایم کے ساتھ جو خوشگوار تعلقات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر کوئی نبرد آزما ہو سکتا ہے، ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، تو وہ متحدہ قومی موومنٹ ہے، اور ان کا میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا، ایک جلسہ ہو رہا ہے، ان کو موقع دیا جا رہا ہے، سیاست میں واپسی کا ایک راستہ دیا جا رہا ہے، تو ساری چیزیں آنے والے دنوں میں سندھ کی سیاست پہ بہت اثر انداز ہوں گی۔ کیا کہیں گے طارق صاحب آپ سندھ کی سیاست پہ؟ ایم کیو ایم کو جلسہ، اور ظاہر ہے کہ بڑی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے بڑی تیاریاں جو ہے وہ جاری ہیں، بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس ہے، اور پولیٹیکل اسپیس جو ہے بہت عرصے بعد بڑی فعال اسپیس جو ہے ایم کیو ایم کو مل رہی ہے کراچی میں۔ دیکھیں جو سندھ کی سیاست ہے اس میں اگر دیکھا جائے کہ سب سے بڑا لوزر کون تھا 2018 کے انتخابات میں، تو ظاہر ایم کیو ایم تھی۔ کراچی کے 85% مینڈیٹ پر اس کا تصرف میں تھا، اس کا قبضہ تھا، اور وہ بڑے سالوں سے تھی۔ پیپلز پارٹی نے تو اپنی جو برقرار رکھی ہے، اپنی اکثریت کو بھی، اپنی حکومت کو بھی بچانے میں کامیاب ہو گئے، سیٹیں بھی پہلے سے زیادہ لے لیں۔ جو کراچی میں سپیس تھی وہ ایم کیو ایم کی سپیس کو پی ٹی آئی نے لے لیا۔ اب ظاہر ہے پی ٹی آئی جو ہے اور ایم کیو ایم اتحادی تو ہیں، لیکن ایم کیو ایم بھی بڑی ہارڈ کور سیاسی جماعت ہے جس کو پتہ ہے کس وقت کون سی موو کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے ان کے جو پالیسی ساز ہیں ان کے اندر تقسیم ہے، ڈیفینیٹلی گروپ بن گئے بہت سارے، لیکن ایم کیو ایم کے پاس اپنا ووٹ بینک بہرحال قائم ہے۔ اب ان کا اس کو انہوں نے ری گین کرنا ہے، اگرچہ عام انتخابات ابھی بہت دور ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے، میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا کہ ابھی کچھ عرصے بعد جو مجوزہ بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ہونے ہیں، تو ظاہر ہے ایم کیو ایم اگر جو مقامی حکومتیں ہیں اس پر زیادہ سے زیادہ اپنی پریزنس شو کرے گی، زیادہ سے زیادہ ٹاؤنز اور کونسل جو ہیں اس پہ اس کے لوگ جیت کے آئیں گے، اور اس کے میئرز اور ڈپٹی میئرز منتخب ہو جائیں گے، تو ایم کیو ایم کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ اس میں جان پڑ جائے گی۔ تو اسی لیے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کی مرکزی حکومت کو ایم کیو ایم کی ضرورت ہے، لہٰذا اپنی اس ضرورت کو، پی ٹی آئی کی ضرورت کو وہ کیش کریں گے، اور بڑے اچھے طریقے سے کریں گے۔ ایم کیو ایم والے مشکل حالات میں اچھے طریقے سے کھیلنا جانتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اچھا کھیلیں گے وہ۔ ایم کیو ایم والے مشکل حالات میں اچھی طرح سے کھیل جانتے ہیں۔ رفعت آپ کیا کہیں گے؟ ری الائن اس وقت جو ہے وہ پارٹی ایم کیو ایم اپنے آپ کو کرے گی بلدیاتی سیاست کے حوالے سے، صوبائی سیاست کے حوالے سے، اور پھر ظاہر ہے کہ آگے چل کے جو پارلیمانی سیاست کا وسیع تجربہ ہے اس کو بھی وہ لے کر آئیں گے۔ ذرا اس وقت اپنے آپ کو وہ ری الائن رہیں۔ جی رفعت۔ جی بالکل، ایم کیو ایم کا ایک جو 27 تاریخ کو جلسہ ہونا ہے، یہ ان کا ایک امتحان بھی ہے، انہیں اپنی پریزنس شو کرنی ہے، اور جلسے کی حاضری اور لوگوں کو جمع کرنا یہ اس بات کی عکاسی کرے گا کہ ایم کیو ایم کا اب کیا ویٹ ہے شہر کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یقیناً سب جماعتیں بلدیاتی انتخابات کی تیاری کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کو بھی ایک یہ گمان ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی میئرشپ کے حوالے سے اپنے آپ کو امیدوار سمجھتے ہیں، اسی طرح ایم کیو ایم بھی ہے، اور تحریک انصاف بھی اپنے آپ کو سمجھتی ہے، لیکن تحریک انصاف کو وہ اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائی تحریک انصاف، اسی وجہ سے ایم کیو ایم کو آگے لایا گیا ہے، اور ایم کیو ایم کو ایک اسپیس دی گئی ہے۔ پہلی مرتبہ اس بحران کے بعد جو ایم کیو ایم میں آیا تھا، جس سے کہ دھڑے بنے تھے، پہلی مرتبہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اب ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے، اس کو اسپیس دی گئی ہے، پولیٹیکل اسپیس دی گئی ہے، بینر بھی لگ رہے ہیں، ان کے کیمپ بھی لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی کمپین بھی چلا رہے ہیں، تو پھر یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ انہیں ایک اسپیس پاکستانی سیاست میں، خاص طور سے کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست میں دوبارہ جو ایک اسپیس دی جا رہی ہے۔ اب یہ ان کا کڑا امتحان ہوگا کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور آپ نے صحیح کہا طارق نے وہ بات کہ انہیں اپنے کارڈ استعمال کرنا آتا ہے، ابھی بھی ان کے پاس منجھے ہوئے لوگ موجود ہیں۔ دیکھنا یہی ہے کہ اس طریقے سے اس کو کیپٹلائز کرتی ہے، اس موقع کو اپنے فیور میں لے کر آتی ہے، ظاہر ہے کہ اپنی جو بھی ان کی ویکنیسز ہیں ان کو اسٹرینتھ کیسے بناتی ہے آگے آنے والا وقت، اور ظاہر ہے کہ 27 تاریخ کو جو ایم کیو ایم کا جلسہ ہے اس کی پولیٹیکل اسپیس کے لیے بہت عام ہوگا۔ رفعت سعید اور طارق چودھری صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔